अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ और स्वात में हम दोनों मौजूद हैं। मेरे साथ जो मौजूद है डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है, और आज हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के जलसे के हवाले से बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर पीपल पार्टी ने अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहिरा किया। इसके जलसे में क्या हुआ, किसने क्या कहा, नज़्म ज़ब्त के हवाले से, और कितने लोग शरीक थे, क्या आया, इसने जो इस ग्राउंड पर इमरान खान ने जो जलसा किया था वो बड़ा था या ये बड़ा था, दोनों जलसों के हवाले से बातचीत करेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर महबूब अली से बातचीत का आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया टाइम देने का। क्या कहेंगे, आज जो जलसा हुआ आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं पीपल पार्टी के हवाले से? बहुत शुक्रिया शहजादा साहब, जिस तरह कि आप ख़ुद भी मौजूद थे और आपने ये भी देखा। अगर शहजादा साहब हम अगर इस जलसे को ये कहे कि ये स्वात की तारीख़ का बहुत बड़ा जलसा था तो ये गलत होगा। अगर ये हम कहे कि ये एक नाकाम जलसा था तो ये भी गलत होगा। मेरे ख्याल से एक मिक्स जलसा था, जिस तरह तवक्को की जा रही थी शायद उसके मुताबिक था, ना उससे बहुत बड़ा जलसा था ना उससे कम जलसा था। अगर आप माजी के जलसों से इसका कंपैरिजन करें, जिस तरह के डॉक्टर हैदर अली ख़ान जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे थे तकरीबन साल 2014 में, तो उन दिनों में इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने इसी मकाम पर, इसी ग्राउंड पर जलसा किया था। तो शायद मेरा अपना अंदाज़ा ये कि वो जलसा इससे कहीं बड़ा जलसा था। वो आज के जलसे में हम अगर कहें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका कोई नाम लेवा नहीं था स्वात में, उसके बावजूद भी इस लेवल का जलसा करना कम अज़ कम मेरे तवक्कुआत से बड़ा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कम अज़ कम। और जिस तरह लोग आए थे तो शायद ये उनके लिए एक हौसला अफ़ज़ा बात है। लेकिन साथ में शहजादा साहब मैं ये कहूँगा कि ये जलसा इससे कहीं अच्छा और ख़ूबसूरत हो सकता था। शायद इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लोकल तंजीम है, मलाकन डिवीज़न के स्तर पर जो उनकी तंजीम है, उनका इसके लिए कंपेन ना चलाना, मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट ना करना, प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को दावत ना देना, इसके प्रोजेक्शन ना करना, अगर ये तमाम बातें होती तो शायद ये जलसा उससे कहीं बेहतर होता। तो नाकामी अपनी जगह है, लेकिन कम अज़ कम बतौर एक फ़र्स्ट स्टेप हम इसको एक अच्छा स्टेप समझते हैं स्वात के लिए, स्वात के अमन के लिए। और साथ में अगर हम अमन की बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जैसी शख्सियत एक मरकज़ी शख्सियत है, एक पाकिस्तान की एक बड़े पार्टी के कायद है, उनके चेयरमैन है, तो उनका स्वात में आना, पुरअमन माहौल में जलसा करना, ये कम अज़ कम ये बात साबित करता है कि ये अब एक पुरअमन वादी है और हर इलाके के लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, उन्होंने ज़्यादातर फोकस जो है ना वो अमन अमान के हवाले से भी दिया। और गुज़श्ता इतवार में मतलब 2008-9 इन सालों में जो बदमनी थी स्वात में, वो कह रहे थे कि हमने यहाँ पर अमन कायम किया और हमने अमन के लिए काफ़ी कुर्बानियाँ दी। लेकिन एक बात मैं ज़रूर यहाँ पर कहूँगा महबूब अली का, अगर आप देखें बाज़ लोग कहते हैं कि पीपल पार्टी का जो जलसा था तकरीबन 31 साल बाद उन्होंने इस किस्म का पावर शो किया। बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं 20 साल बाद। तो आप क्या समझते हैं कि ये वाकई मतलब अपने लिए ग्राउंड बना रहा है? मैं तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इस वक्त हुकूमती सतह पर भी, खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है इस लेवल पर अगर हम देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल पार्टी काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग नून और ANP मतलब इस सरगर्मियों में इतना तेज़ नहीं है। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? शहजादा साहब, एक तो आप अगर इस हल्के का हम अगर जायज़ा लें, ख्वाजा खेला का वो हल्का है, इस हल्के से माजी में डॉक्टर हैदर सूबाई असम्बली की नशस्त भी जीत चुके हैं, कौमी असम्बली की नशस्त भी जीत चुके हैं। ये एक जिसको हम कहते हैं एक स्विंगिंग हल्का है ये, और तकरीबन हर मरतबा यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग जो है वो जीत जाते हैं। आपने माजी में देखा कि यहाँ पर ANP के लोग कामयाब हो गए, मुस्लिम लीग नून के लोग कामयाब हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कामयाब हो गए। माजी में आप कुछ नहीं कह सकते, ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का मंतन जो है यहाँ से कामयाब हो जाए। तो चांसेस है यहाँ पर अभी भी गैप है। लोग सोचते हैं कि शख्सियत कौन सी है। डॉक्टर हैदर अली ख़ान के साथ आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उनका अपना वोट बैंक ज़रूर मौजूद है। एक तो इस हवाले से आप कह सकते हैं। साथ में आपने कहा कि 31 साल के बाद ये जलसा, लेकिन 90s में बेनज़ीर भुट्टो जो है वो स्वात आई थी और उन्होंने एक बड़ा जलसा किया था स्वात की ग्रासी ग्राउंड में।
لیکن اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی کسی بھی مرکزی لیڈر کا یہ سوات کا پہلا دورہ ہے گزشتہ 30-31 سال میں. ایک اچھی بات ہے اور بہت بڑا سٹیپ ہے. بلاول بھٹو زرداری اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دیر تک گئے تھے, وہ ملاکنڈ تک گئے تھے, لیکن سوات تک نہیں آئے تھے. اس کی وجوہات امن کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس سے بڑی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ ان کے پاس سوات میں شاید لیڈرشپ کا وہ لیول نہیں تھا جو کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے جلسے کا اہتمام کرے, یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرے. تو میرے خیال سے ڈاکٹر حیدر علی خان کا انکلوژن جو ہے اس پارٹی کے لیے نشگون اس لیے بھی ہوگا کہ پہلی دفعہ جب وہ پارٹی میں شمولیت اس نے اختیار کی تو انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو بلایا, یہاں پر انہوں نے اس کی اس پروگرام میں شرکت کی اور اس کو ایک جلسے کا رنگ بھی دیا گیا جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. گو کہ جس طرح میں نے پہلے کہا یہ شاید اس لیول کا بڑا جلسہ نہیں تھا جس طرح ماضی میں ایسے بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی کے لیول پر یہ بہت بڑا ان کے لیے ایک اطمینان بخش جلسہ تھا. یہ بالکل جیسا کہ ہم خود بھی اس بات کو ہم کور کرتے ہیں, پیپل پارٹی نے 2018 میں یہاں پر الیکشن لڑا ہے اور 2013 میں بھی ان کے کینڈیڈیٹ کامیاب نہیں ہوئے تھے. اور اسی طرح اگر ہم گزشتہ اتواروں کو دیکھیں تو یہاں سوات میں جو صوبائی جو 6 نشستیں تھیں وہ پیپل پارٹی نے جیتی تھی. ایک وقت یہ بھی تھا, پھر پیپل پارٹی آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو مرکزی قائدین کا اس طرف توجہ نہ دینا, میرا خیال ہے کہ یہی ہو سکتا ہے. آج ہم نے اس جلسے میں دیکھا کہ لوور دیر, اپر دیر, ملاکنڈ, چترال سے بھی لوگ آئے, ان کے قائدین آئے تھے اور انہوں نے بھی مطلب یہاں پر آ کر اس جلسے میں مطلب شرکت کیا اور اپنے پریزنس شو کیا. ایک ہم اس کو ایک نارمل مطلب پاور شو کہتے ہیں, لیکن جس طرح توقع کی جا رہی تھی مطلب ڈاکٹر حیدر ایک پاپولر شخصیت ہے اور وہ اس حلقے میں اپنا ووٹ بینک بھی رکھتے ہیں اور پی ٹی آئی کی جو ادوار میں وہ ایم پی اے بھی رہے, ایم این اے بھی رہے, تو لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. لیکن جس طرح ماؤوالی نے کہا کہ یہ ایک درمیانی درجے کا جلسہ تھا, ہم اس کو ناکام بھی نہیں کہہ سکتے اور بہت کامیاب بھی نہیں کہہ سکتے. لیکن ایک بات خوشائن ضرور ہے کہ جمہوریت کے حوالے سے اگر یہ آگے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو نے یہاں پر ایک خطاب میں اپنے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن اپنے مقررہ ٹائم پر ہو, اس کے لیے ہم الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. اور انہوں نے اپنے جو اتحادی ہے ان کو بھی کہا کہ ہم تیار ہیں اور آپ بھی تیاری کر لیں, ہم الیکشن کے لیے بالکل تیار ہیں. تو ماؤوالی انہوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے کہ ہم مطلب 2023 کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اس طرف انہوں نے اشارہ, میرا خیال ہے کہ انہوں نے دیا ہے کہ ہم الیکشن کی طرف جانا چاہیے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے شہزادہ صاحب. دیکھیں پیپلز پارٹی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں, ان پر کئی حوالوں سے آپ انگلی اٹھا سکتے ہیں, لیکن کم از کم ایک بات ہے کہ جمہوری اقدار کے حوالے سے شاید پیپلز پارٹی کے قریب بھی کوئی پارٹی نہیں ہے. الیکشن بروقت کرانا, اکتوبر نومبر میں کرانا, یہ شاید اگر اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا مطالبہ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے اور تحریک انصاف کا مطالبہ ہے. تو میرے خیال سے چونکہ پی ٹی آئی خود کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بھی ہے, بلاول بھٹو زرداری اس حکومت کے وزیر خارجہ بھی ہے, اگر وہ فورس کریں گے موجودہ حکومت کو کہ الیکشن بروقت ہو تو میرے خیال سے الیکشن جو ہے وہ بظاہر دکھائی دے رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر تک یہ الیکشن ہو جائیں گے. اچھا یہ بتائے جلسے کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ سندھ پولیس کے کنٹرول میں تھا سارا سب کچھ, تو اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بہت بدمزگی کی ہوئی بھی, ان کے اپنے قائدینوں کو بھی مطلب اسٹیج پر جانے کی اجازت نہیں ملی اور بار بار مطلب یہ گفت شنید ہوتی رہی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہزاد صاحب ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے مختلف بڑی پارٹی کی شخصیات جب سوات آتی ہے یا پشاور پہنچتے ہیں یا اس صوبے کے دیگر علاقوں میں پہنچتے ہیں, ان کی اپنی سیکیورٹی ضرور ہوتی ہے, لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ پوری کا پورا اسٹیج جو ہے وہ کسی دوسرے صوبے سے آئے ہوئے پولیس کی کسٹڈی میں دیا جائے. آج صورتحال یہ تھی کہ اسٹیج جو تھا وہ پولیس کے حوالے کیا گیا تھا, سندھ پولیس کے حوالے کیا گیا تھا, جو کہ نہ پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں کو جانتے تھے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ کئی رہنما جو ہے وہ خفا بھی ہوئے, ان کو نہ ہی نہیں چھوڑا گیا اسٹیج پہ. صحافی جو کہ مقامی لیڈرشپ بلکہ خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ صحافیوں کو جانتے ہیں, لیکن سندھ کی پولیس ان کو نہیں جانتی تھی, اس لیے صحافیوں کو اسٹیج پر پرمیشن نہیں دی گئی, جس کے باعث بدمزگی پیدا ہوئی. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اب سندھ کی پارٹی نہیں رہی ہے, وہ پوری ملک کی سیاست کرتی ہے, اس لیے ان کو خیبر پختونخوا کی پولیس پر بھی اعتبار اور ٹرسٹ کرنا چاہیے, ان کو پنجاب کی پولیس پر بھی ٹرسٹ کرنا چاہیے. سندھ کی پولیس کو اس طریقے سے اپنے ساتھ ملانا کہ
اس جلسے میں دیگر صوبوں کی پولیس کے پاس اختیارات نہ ہو، یہ میرے خیال سے زیادتی ہے، اور آج آپ نے اس کا نتیجہ بھی دیکھا کہ کافی لوگ جو ہے بدمزگی بھی پیدا ہوئی اور کافی لوگ اس سے خفا بھی ہوئے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بے نظیر بی بی کی شہادت کے موقع پر پنجاب پولیس کے جو سیکیورٹی وہ پنجاب پولیس کے پاس تھے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس خدشے کے بنا پر وہ اپنا سیکیورٹی رکھ رہے ہیں؟ جیسا مجھے نہیں پتا وجہ، کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی جاتے ہیں اس کے ہم بالکل خلاف نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی بھرپور سیکیورٹی ہونی چاہیے، ان کا حق بنتا ہے، اور چونکہ ان کی خاندان میں کئی دفعہ شہادت آئی ہے، ان کی والدہ شہید ہو گئی ہے، اس سے پہلے بنظیر بھٹو کے بھائی شہید ہو گئے ہیں، خود ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے ہیں۔ احتیاط ضروری ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے اقدار بھی ہے، یہاں پہ ہمارا کلچر بھی ہے، لوگوں کو عزت دینا بھی ہے۔ کسی اور صوبے سے پولیس آئیں گے تو پھر وہ مقامی کلچر کو نہیں سمجھتے، مقامی لوگوں کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کر سکتے۔ آپ نے جہاں پر بھی دیکھا کہ مقامی پولیس جو تھے خود وہ بھی بڑے پریشان تھے، اور وہ بھی ذرا ریلیکٹنٹ تھے، کچھ غصے میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ سیکیورٹی ہماری ذمہ داری ہے، جبکہ ہمیں اسٹیج سے ہٹایا جا رہا ہے اور ہمیں یہاں سے بگایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ باہر سے لوگ جب آتے ہیں پولیس والے اور ان کے پاس مقامی پولیس کی مدد حاصل نہ ہو تو ان کے لیے پھر سیکیورٹی دینا بھی اگر ناممکن ہے تو انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ پروگرام کو تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آخری سوال ہے میرا کہ ہمارا جو میاں گل شہزادہ شہریار امیر زیب، اس حوالے سے وہ اسٹیج پر موجود رہے لیکن انہوں نے نہ خطاب کیا اور نہ ہی ان کو مطلب وہ پروٹوکول ملے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ سب افسوس کی بات ہے، میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ سوات کا وہ شاہی خاندان جن کے آباؤ اجداد نے یہاں پر حکومت کی ہے، سوات جب ایک ریاست تھی تو یہ ان لوگوں نے سوات پر حکومت کی ہے، اور آج بھی لوگ اس لیے ان کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں کہ ان کی آباؤ اجداد نے سوات کی بہت خدمت کی ہے۔ یہاں کی تعلیمی ادارے آپ دیکھیں، یہاں کا انفراسٹرکچر دیکھیں، یہاں کے روڈز دیکھیں، تو یہ انہیں کی آباؤ اجداد کی بدولت یہ سب کچھ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جلسے میں اتنی بڑی شخصیت کا شریک ہونا، یعنی میاں گل شہریار امیر زیب جیسی شخصیت جو کہ اس وقت بھی ان کو پرنس مانا جاتا ہے، ان کو شہزادہ مانا جاتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ آنا اور پھر واپس جانا، نہ تقریر کرنا، نہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کرنا، اور نہ بلاول بھٹو کی زرداری کی طرف سے ان کو پروٹوکول دینا، ان کا نام دینا، نہ ان کی رہائش گاہ کا دورہ کرنا، افسوسناک تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے میرے اور آپ کے علاوہ خود شہزادہ امیر زیب کو زیادہ سوچنا چاہیے۔ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو لنچ کا جو ٹائم تھا وہ میرا خیال ہے کہ کھانا جو ہے نا ان کو کھانا چاہیے تھا شہزادہ شہریار امیر زیب کی رہائش گاہ پر، اور وہاں سے اگر وہ نکلتے اور فاضہ خیلہ کی طرف جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ جب بھی ریاست سوات کے دور سے لے کر اب تک جتنی بھی حکمران یا جتنی بھی پارٹی کے قائدین سوات آئے ہیں تو ایون عمران خان سمیت، تو وہ سب کے سب مطلب وہ شاہی خاندان کی رہائش گاہوں پر گئے ہیں۔ مطلب وہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ، ان کا شہزادہ امانی روم کا بھی پیپل پارٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے اور وہ یہاں پر MNA بھی منتخب ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح پیپل پارٹی کو سوچنا چاہیے، ضلعی تنظیم کو، اور اسی طرح جو ملکن ڈویژن کے سطح پر تنظیم ہے، تاکہ آپ کی جو اثاثے ہے، آپ کی جو پارٹی کی جو ایسٹس ہے، وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کو عزت دینے کے لیے میرا خیال میں یہ ضروری ہے۔ باقی پیپل پارٹی کا یہاں پر جلسہ کرنا، یہاں پر پاور شو کرنا ایک خوشائن بات ہے، اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جمہوریت کی طرف یہ ایک سفر ہے، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ مجھے اور محبوب علی کو دے اجازت، اگلی دفعہ کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔